अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ाम है और मैं काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स मुनव्वरा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन हूँ। आज की ये वीडियो हमारी पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से है और हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आपने ये सुना होगा कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। डायबिटीज़ को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन 1989 में डॉक्टर जेराल्ड रेवन ने अपनी एक रिसर्च में डायबिटीज़ के बारे में इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च शाये कर दी थी। और उसके बाद तकरीबन तमाम साइंटिस्ट या जितने भी वो लोग जो डायबिटीज़ पे रिसर्च कर रहे थे या जो कर रहे हैं, उनका ये मानना था कि डायबिटीज़ का इलाज जो है वो मुमकिन है और डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। इस वीडियो में हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे कि ये सच है कि डायबिटीज़ का इलाज है या नहीं। तो चलो इस हवाले से मैं आज आप के साथ ये बात शेयर कर लूँ कि अब तक तकरीबन 2 तरीके ऐसे हैं जिससे डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है। एक वो तरीका जो हमारे पास सालों साल से चले आ रहा है और उसमें ये होता है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें डायबिटीज़ है, उस वक्त बहुत बड़ा सदमा और एक अजीब सी कैफियत होती है कि जब ये पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ है तो एक हमारे जहन में यही बात आ जाती है कि बस अब तो इसका कोई इलाज नहीं है और मैंने पूरी उम्र यही दवाई और ये मेडिसिन खानी है। ये हमारे जहन में ये बात पुख्ता हो चुकी है। अब होता ये है कि जब आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो आपको कहता है कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो बढ़ चुकी है और आपने ये मेडिसिन खानी है। अब एक छोटी सी गोली है, वो आपने खाना है हर रोज़, और आप जब वो गोली शुरू कर लेते हो तो आपने चट गोली खा ली और पट आपकी डायबिटीज़ ठीक हो गई। अब आपने टेस्ट तो कर लिया और आपको ये लगा कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो गई है। तरीक़ेकार यही होता है कि जब हम वही कार्बोहाइड्रेट वही खाना खाते हैं, हमारी ब्लड शुगर लेवल फिर बढ़ जाती है, फिर हम गोली खाते हैं और हमारी ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल लेवल पे चली जाती है। अब ये तरीक़ेकार शुरू में तो बड़ा आसान लगता है कि भाई बस मैंने एक छोटी सी गोली खानी है और उससे मेरा डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। कुछ अरसे बाद हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि ओए होए होए, आपकी जो डायबिटीज़ का लेवल है वो तो अब इस गोली से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब क्या करना होगा। बाज़ डॉक्टर्स तो आपको इवन इंसुलिन भी शुरू कर लेते हैं। वो ज़रूरी है कि आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाए तो उसके लिए इंसुलिन शुरू करना ज़रूरी हो जाता है, या वो आपकी जो मेडिसिन है उसकी जो डोज है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये बात तो यहाँ तक सही है, हमें भी सही लगता है कि बस मैंने थोड़ी सी जो छोटी गोली थी वो पहले मैं 1 मरतबा खाता था, अब मैं 2 मरतबा खा रहा हूँ। लेकिन उसके नुकसानात मैं आप लोगों को बता दूँ। होता क्या है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट या शुगर या वही खाने जो हम नॉर्मल हम लेते हैं, अगर वो हम खाएंगे तो उससे हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, वो गोली या वो मेडिसिन का कमाल ये है कि वो हमारे शुगर को ज़बरदस्ती खून से इकट्ठा कर लेता है और सेल्स के अंदर ठोंक देती है। अब जाहिरी बात है कि सेल इतनी ज़्यादा शुगर का क्या करेगी, जो इस्तेमाल करने के लिए यानी जो एनर्जी बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन जो बच जाती है उस शुगर से हमारा सेल्स फैट बना लेता है, यानी चर्बी बना लेता है। अब जनाब होता क्या है कि कुछ अरसे बाद हमारी BMI या बॉडी मास इंडेक्स जो है या हमारा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉडी शेप जो है वो चेंज हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बहुत पतले होते हैं
لیکن پھر بھی اس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کے اپنے بہت مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سائڈ جب ہماری جو چربی بڑھتی ہے، باہر سے تو بندہ آپ کو بڑا اسمارٹ نظر آتا ہوگا، لیکن جسم کے اندر کے جتنے بھی آرگانز ہیں یا جتنے بھی پارٹس ہیں ان میں چربی کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری بیماری یا ہمارا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے ہماری باڈی کی شیپ یعنی موٹاپا ہو جاتا ہے. تو جناب ہم ڈائبٹیز کو ٹھیک کرنے گئے تھے، ساتھ میں موٹاپا ہو گیا. اب جب موٹاپا ہو جاتا ہے، مزید اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو واٹر ہے، واٹر ریٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بلڈ والیوم بڑھ جاتا ہے، اور اس سے ہماری بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو باڈی ماس انڈیکس ہماری بڑھ جاتی ہے، وزن بڑھ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہماری بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتی ہے. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو ہماری پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی ہے کہ انسولین ریزسٹنس ایک ایسی بیماری، مطلب ڈائبٹیز میں ایک ایسا سٹیج ہے کہ جس میں ہمارے جسم یعنی ہمارے سیلز انسولین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی. اب جب انسولین اندر نہیں جا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باڈی کا جو ایکسٹرا شوگر ہے وہ بھی اندر نہیں جا سکتی. یعنی جو شوگر زبردستی انسولین گولی کی طاقت سے، یعنی جو وہ ہم ڈائبٹیز کا میڈیسن لیتے ہیں اس کی وجہ سے سیلز کے اندر ٹھونک دیتی ہے، وہ تو چلی جاتی ہے سیلز کے اندر. سیلز کے اندر جب بہت زیادہ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا استعمال کا ہوتا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، اس سے انرجی بن جاتی ہے، جو رہ جاتی ہے اس سے ہمارے سیلز کے اندر فیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے. اچھا، اب جو خون کے مطلب سیلز کے باہر رہ جاتا ہے اس سے ہمارا لیور جو ہے وہ کولیسٹرول بناتا ہے. تو جناب ہماری کولیسٹرول لیول بھی بڑھ جاتی ہے. اب ڈائبٹیز کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے تھے، موٹاپا ساتھ لے آئے، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، اور ہماری کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اب کولیسٹرول لیول جب ہماری بڑھ جاتی ہے، ہماری ای سی جی اور ہمارے ہارٹ کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ظاہری بات ہے کہ ہم کارڈیالوجسٹ یا جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ مزید ہمارے جو دل کا جو علاج ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ساتھ ساتھ میں ہماری آنکھوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، کیٹریکٹ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے آنکھ کے اندر موتیا کا بیماری شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ موتیے کے لیے ہم آپریشن کرتے ہیں. اب جناب اس بات یہاں نہیں رکتی، ہمارے گردے جو ہیں اس کے ساتھ مزید مطلب اس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، جب ہم نیفرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں جو گردوں کے ڈاکٹر ہیں، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے گردے تو تقریباً فیل ہو چکے ہیں اور آپ نے ابھی ڈائیالسس کرنی ہے. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ کے خون کا جو آپ کے گردے ہیں وہ صحیح طریقے سے صفائی نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے آپ کی پورے بلڈ کو صاف کرنے کے لیے مختلف قسم کی مشینیں آپ کو لگائیں گے. اور یہ سلسلہ وہاں ختم نہیں ہوتا، مختلف ہمارے جسم میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ہمارے پاؤں میں جو زخم بن جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور وہاں پھر گینگرین، پھر امپوٹیشن، یا ہمارے پاؤں وغیرہ یا اس کے انگوٹھوں کو کاٹنا پڑتا ہے. اب جناب یہ تو تھا ہمارا پہلا طریقہ. اب دوسرا طریقہ علاج کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بلڈ میں شوگر کا لیول جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے بلڈ میں شوگر کہاں سے آتی ہے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ کھانے سے آتی ہے. اب کون سا وہ کھانا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ. اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھائیں گے تو شوگر لیول زیادہ ہوگی. اب سمپل سی بات ہے، اگر ہم کاربوہائیڈریٹ کی لیول کو کم کریں گے تو شوگر کے لیول آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. اور جو ہمارے خون میں پہلے سے شوگر لیول بڑھ چکی ہے یا موجود ہیں
وہ کچھ عرصے میں خود ڈائجسٹ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. یعنی جب ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ یا شوگر یا وہ چیزیں جس سے ہماری شوگر بڑھ جاتی ہے وہ کم جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے بلڈ میں شوگر کا لیول بھی کم ہوگا. اب جب شوگر کا لیول کم ہوگا تو ہمیں کم انسولین کی ضرورت پڑے گی, اور جب انسولین کی کم ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ انسولین کی ریزسٹنس بھی نہیں ہوگی. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے جسم میں شوگر کا لیول نارمل ہو اور وہ سیلز کے اندر چلی جاتی ہے تو اس سے صرف انرجی بنے گی. اگر ہمارے سیلز کے اندر مزید شوگر باقی نہیں رہے گی تو فیٹس نہیں بنے گی, یعنی ہمارے جسم میں موٹاپا نہیں آئے گا. اور اگر موٹاپا نہیں آئے گا تو پھر ہمارے جسم میں وہ جو جیسے میں نے آپ کو بولا نا کہ پانی کی ریٹینشن ہو جاتی ہے اور پھر بلڈ والیوم بڑھ جاتا ہے, وہ چیز نہیں ہوگی. اور جب وہ نہیں ہوگی تو آپ کی بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے گی. اچھا, میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. بلڈ پریشر کا اس کے ساتھ یہ جو تعلق ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن بلڈ پریشر اگر کسی کو ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنا علاج جاری رکھے, کیونکہ بلڈ پریشر کے بہت سے اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈائبٹیز یا اس وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہو یا آپ کو دل کے امراض ہو, وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں صرف ڈائبٹیز کے ڈائٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اگر ہماری بلڈ پریشر نہیں بڑھے گی ظاہری بات ہے کہ ہماری نارمل لائف جو ہے وہ نارمل گزرے گی. اچھا, جب ہمارے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شوگر لیول نارمل رہے گا, ہمارے خون میں ہمارے بلڈ میں شوگر کی مزید مقدار جو ہے وہ نہیں رہے گی, اور لیور جو ہے وہ ہمارا کولیسٹرول نہیں بنائے گا. یعنی وہ نارمل کولیسٹرول جو ہمارے جسم کے لیے درکار ہوتی ہے وہ تو ہوگی, وہ تو بنے گی, لیکن مزید نہیں بنے گی کہ اس سے ہمارے دل کو یا ہمارے شریانوں کو, دل کے جو شریان ہیں اس کو نقصان ہو. سمپل سی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے, علم اور عمل. میرے ایک دوست نے میرے پچھلی ویڈیو پہ ایک کمنٹ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ علم اور عمل کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دیں. تو دیکھیں جناب, میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سے یہ بات شیئر کی ہوئی ہے کہ جو درویش ڈائبٹیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور درویش شوگر کلینک ہے, یہ جو اسکرین پہ نمبر ہے اس پہ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں, میری ٹیم آپ کو جواب دے سکتی ہے اس حوالے سے, وہ بھی بہت ٹرین ہے. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہو اور میری کوشش ہوگی کہ تمام سوالات کا جواب میں خود آپ لوگوں کو دے دوں. اچھا, علم ہمیں کیا ہونا چاہیے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, کس چیز میں شوگر کا لیول زیادہ ہے اور کس چیز میں زیادہ نہیں ہے. اور عمل کی جو بات ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے تو اس کو نہ کھائیں. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ نہیں بڑھے گی, اور اگر آپ کی ڈائبٹیز نہیں بڑھے گی تو آپ کو موٹاپا نہیں ہوگا, آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا ڈائبٹیز کے حوالے سے, آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا ڈائبٹیز کے حوالے سے, آپ کی آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوں گی, آپ کو گردوں کے مسائل نہیں ہوں گے, اور آپ کی نارمل لائف آسانی سے گزرے گی. اب جناب, اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہے, اس میں ایسی انفارمیشن یا ایسی معلومات موجود ہیں کہ اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے, تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی, میری گزارش ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, تو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے یا اور جتنے بھی ہمارے میڈیکل نالج کے حوالے سے ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک بہت جلد پہنچے گی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.